बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB TV और मैं हूं सदीक साजिद और प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। बेग साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से वापसी पर, और काफ़ी अरसे बाद उनको हमने ज़हमत दी है क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो गई। एक तो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है, दूसरा फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इसके मकासद और फिर खून रेजी की धमकियाँ, ये सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बेग साहब। बराह रास्त सवाल पे आते हैं। आप लंदन गए, लाजमी तौर पर नवाज शरीफ से भी आपकी मुलाकातें हुई, तो वहाँ पे क्या माहौल है लंदन में? और जो क्योंकि इमरान खान यहाँ पे बैठा हुआ ये दावे कर रहा है कि वो भगोड़ा नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, सारे फैसले कर रहा है, मुल्क को तबाह कर दिया, लूट लिया, ये तो वहाँ पे इस सारी सूरत हाल को, मौजूदा सियासी सूरत हाल को और उसके लॉन्ग मार्च को किस तनाज़ुर में देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब जी, काफ़ी दिनों बाद हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली इनकी तो खान साहब की जो भी गुफ्तगू है और जिस किस्म की वो आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, नेचुरली वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के हेड हैं, पार्टी की मशावरत उनसे होती होगी, होनी भी चाहिए। और हाँ, मैं भी उनसे मिला। मकसद ये है कि इमरान खान तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हर चीज़ को एक स्कैंडल बना के पेश करता है, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, अपना हर स्कैंडल, जो भी इसने झूठ बोला, जो भी गलत बयानी की, गलत बयानियाँ बनाया, वो सारा सामने कौम के लोगों के आ रहा है। हाँ, कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फैक्ट्स मौजूद हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये बंदा तवातर से झूठ बोलता है और इसको पता है कि ये मैं जो झूठ है, इतनी तवातर से जब मैं बोलूँगा तो लोग यकीन करेंगे। हर जगह वही गुफ्तगू करता है और अभी तक इसने साइफ़र का पीछा नहीं छोड़ा। अमेरिकन कई बार कह चुके, हमारी रियासत के अदारों ने कहा कि ये गलत बयानी कर रहा है और इसने एक स्कैंडल बना दिया, बयानियाँ झूठा बना के कौम के सामने ले गया। इसी तरह जितने भी स्कैंडल इसने किए, लेकिन अपनी जो चोरियाँ थी, अपने ऊपर जो केसेस थे, ये उनको पहले से ही प्री एम्प्ट करके बता देता है कि मेरे खिलाफ ये होने लगा। भाई हकीकत है ना, चोर को तो पता होता है उसने चोरी की है या नहीं की। तो मकसद ये है कि इनकी गुफ्तगू को तो आप ज़ेर बेस ना लाएं। हाँ, जहाँ तक इसके लॉन्ग मार्च का तल्लक है, यस करो लॉन्ग मार्च, किसने रोका है आपको? और आप अगर 10 लाख बंदा लेके आना चाहते हैं, वेलकम। तो 10 लाख की हकीकत भी खुल गई सारी जगह, क्योंकि बंदे क्राउड इकट्ठे नहीं हुए, आपस में लड़ भी रहे हैं कि तुम नहीं लाए बंदे और तुम नहीं लाए, एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं। इनको पता था कि ये लोग नहीं आएंगे। खान एक स्टंट बना रहा था, ये चाह रहा था कि मैं किसी तरीके से फ़ौज को अंडर प्रेशर लाऊं, और जो इसका हैंडलर था वो उसको कह रहा था तुम अंडर प्रेशर ला सकते हो, लेकिन वो सब की कैलकुलेशन गलत थी। ये रियासत का अदारा है, फ़ौज है, इसकी एक बहुत लंबी तवील है, हिस्ट्री है इसकी, इस फ़ौज की, इस GHQ की। ये पाकिस्तान बनने से पहले के ट्रेंड लोग हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये GHQ मौजूद था, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ फ़ौज मौजूद थी। ये तो पाकिस्तान के हिस्से में ये फ़ौज आई और ये GHQ आया, लेकिन ये पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद आने से पहले ये लोग मौजूद थे। इनकी ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट है। लेकिन आप देखिए कि इसके झूठ इतना इसने तवातर से बोला, ब्लेम गेम की, आर्मी चीफ़ को निशाना बनाया और चाह रहा था कि किसी तरीके से वो इसकी बात पे आ जाएं, इसको वापस इक़्तिदार, ये सारा कुछ जो फसाद इसने डाला हुआ है इक़्तिदार के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोबारा कभी इंशाल्लाह इक़्तिदार में नहीं आएगा, क्योंकि जो इस किस्म की हरकतें हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू है, ये कोई भी लीडर इस किस्म की गुफ्तगू कि हाँ हादसाती तौर पर आप गए, आपने झूठ बोला, आपको एक बहुत प्लान के तहत, एक फ़ौरन साजिश के तहत, असल में तो जो साजिश हुई है ना, वो साइफ़र नहीं है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुई है और हो रही है। और ये उसका जो महवर है वो ये शख्स है। ये चाहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज डिवाइड हो, ख़त्म हो, ये चाहता है इकॉनमी डूबे, क्योंकि ये किसी और लोगों के लिए काम कर रहा है और ये इक़्तिदार पे भी रहना चाहता है और करना भी नहीं है। आप देखें इसने 3.5 पौने 4 साल में क्या इक़्तिदार किया, बेड़ा गर्क कर दिया। आज मैं सुन रहा था इसको, वो कह रहा था जी वो सहाफ़ियों के साथ, भाई हम भी तो सहाफ़ी थे ना, हमारे साथ क्या किया, बाकी लोगों के साथ आपने क्या किया, वो आप भूल जाते हो। एक तो ये जितने लोग पकड़े जाते हैं टक्कर वाले लोग,
ایک دم کہتے ہیں جنسی تشدد ہو، ان کو جنسی تشدد کروانے کا بڑا شوق ہے لگتا ہے. اور خان صاحب کو تو شاید میرا خیال عادت بھی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اتنا رونا نہیں چاہیے. اقتدار چلا گیا بھائی، صبر کرو، اس طرح تمہیں اقتدار نہیں ملنا. اچھا بیگ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان نے ایک بڑا الزام لگایا. انہوں نے کہا جی یہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا تھا. آصف زرداری کے خلاف میں نے ان کے، کیونکہ انہوں نے انکوائری کی، JIT ان کی بنی، جو ثبوت انہوں نے دیے اس کے کہنے پہ میں نے کیا. تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو اور زرداری کو NRO دے دیا ہے، حالانکہ مقدمات ان کے کہنے پہ بنائے گئے تھے. تو انہوں نے تو سارا ملبہ ہی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا ہے. دیکھیں صدیق صاحب، انہوں نے تو آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا، اور اگر آپ اتنے بھولے ہیں کہ ان کے کہنے پہ، تو آج پھر آپ ان کو چور ڈاکو کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی کورٹ میں کوئی چیز پروف کی، آپ کے پروسیکیوشن نے کوئی چیز لائی. جو پروسیکیوشن کا آپ کا چیمپئن تھا وہ دبئی میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہا. پھر ڈر کس چیز کے؟ آپ لوگوں پہ اتنے کیسز بنا رہے تھے. یہ وہی شہزاد اکبر ہے جو نیب کی کورٹ میں اور لاہور نیب کے دفتر میں چھپ کے اپنی گاڑی میں لیٹ کے جاتا تھا اور لوگوں کے اوپر کیسز بنا رہا تھا. میڈیا والوں پہ اس نے کیسز بنوائے. تو اپنی باری آئے تو مطلب آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ میں تو بڑا پریشان ہوں. آپ نے ہم پہ بھی 6 کیس بنائے، جیل میں رکھا، ہم تو نہیں روئے. ہم نے تو ان کیسوں کا الحمدللہ مقابلہ کیا. آپ سارے بھاگ رہے ہیں ٹکر کے لوگ. تو مقصد یہ، جب آپ جھوٹے کیسز بناتے ہیں تو پھر آپ نے میڈیا ٹرائل لوگوں کا کیا، تو یہ کہہ دینا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اور بھی بہت سی باتیں کی، وہ آپ نے مان لی کیا؟ وہ تو آپ نے نہیں مانی. انہوں نے نہیں بتایا آپ کو یہ انگوٹھی اور یہ 12 کیرٹ اور یہ ڈائمنڈ کا سیٹ آپ نے بندہ چینج کروا دیا. آپ کو نہیں پتا تھا یہ مانی کا فیملی کس طریقے سے مال لوٹ رہی ہے. فرا گوگی کا آپ کو نہیں پتا تھا. کہاں ہے فرا گوگی؟ آپ کہتے ہیں جی کیسز ختم کرا لیے. صدیق صاحب، اس نے ان 2 مہینوں میں فرا گوگی کا کیس بھی ختم کروایا، ساری انکوائریز بند کروا دی. وہ مونس علی نے ٹھک کر کے اپنا کیس بری کرا لیا، ابھی بیل بھی نہیں کرائی. تو مطلب اپنے گریبان پہ جھانکے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تنقید کریں. کسی سوال، آج سوال پوچھ رہا تھا بھئی، آپ بھی تو کسی سوال کا جواب دے دینا. اچھا پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ پنڈی کے کنٹرول میں یا کسی اور کے کنٹرول میں تھا، جس کی وجہ سے ان کو سزا نہیں ہو سکی. یہ جو بڑے بڑے چور اور ڈاکو جس کا وہ نام بھی لیتے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ صدیق صاحب، میرے کیس میں مجھے بتایا گیا کہ اس نے 3 گھنٹے نیب سے ملاقات کی کہ محسن بیگ کے اوپر نیب کا کیس ڈالو. میں پرائیویٹ آدمی ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی گورنمنٹ سے، میں کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوں. الحمدللہ ٹیکس بھی پے کرتا ہوں. ہر چیز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا بکس میری ہے. کوئی چیز ان کی طرح لوٹ مار کی نہیں ہے. وہ سلائی مشینوں سے میں نے پیسے نہیں کمائے. میں نے بھتہ اور میں نے فنڈ اور زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں کھایا، اور اس کے باوجود یہ 3 گھنٹے ان کو لے کے بیٹھا رہا. وہ جو خاتون تھی سکینڈل والی طیبہ گل، اس کو کس نے رکھا؟ اس کے ذریعے آپ نے چین مین کو بلیک کیا، اور سارے اپنے اپوننٹس کو بغیر کسی سالڈ پروف کے آپ نے 3 4 5 مہینے ان کو نیب کی کسٹڈی میں اور جیلوں میں رکھوایا. علیم خان کو کس نے کیا تھا؟ وہ آپ نے کیا تھا. تو آپ تو اتنے مطلب کم ظرف ہیں کہ آپ اپنے کسی دوست یار کو بھی سپیئر نہیں کرتے. اپنی باری آپ بھاگ بھاگ کے بیلے بھی کروا لیتے ہیں. چھپ بھی نہیں ہیں، جا کے KPK چھپ گئے، اور آج آپ کو سارے کیسز یاد آ رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی کہی جا رہی، ظاہر ہے آپ کو تو اس وقت لندن میں تھے، کہ ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ DGI کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک صحافی کے طور پر، ایک تجزیہ نگار کے طور پہ. آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ٹھیک کیا؟ میں کہتا ہوں انہوں نے ٹھیک کیا ہے، ان کو کرنی چاہیے تھی. یہ تواتر سے ان کے اوپر الزامات لگا رہا تھا، ان کو ملائن کر رہا تھا، سارا بلیم ان کے اوپر شفٹ کر رہا تھا. انہوں نے آ کے وضاحت کی، اس کا پول کھولا. رات کو یہ پاؤں پڑتا ہے، منتیں کرتا ہے. اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی، اور یہ جو پریس کانفرنس جو اس کے خلاف تھی، لیکن اس کے ہینڈلر کے خلاف بھی تھی، جو اس کو مشورے دے رہا تھا. تم آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈ بناؤ، آرمی چیف کو پریشرائز کرو، GHQ ادارے کو ملائن کرو، ان کو پریشرائز کرو. اور کچھ
لوگ آرمی میں ڈیوائڈ بھی ہوئے اور وہ اس کی غلط بیانی اور اس کے جھوٹ اور اس کے غلط بیانی کے اوپر بلیو کرنے لگے. تو لہٰذا DGISI کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو سچ بتائے. یہ ادارے کا وقار کا سوال ہے. ایک انسان اس تواتر سے ان کے اوپر الزامات اتنے بلیم ان کے اوپر کر رہا تھا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں کہ DGISI مجبوری سے آیا, وہ خوشی سے نہیں آیا. وہ آتا تو پہلے بھی میڈیا پہ آ سکتا تھا, لیکن انہوں نے آ کے بتایا یہ رات کو کیا کہتا ہے, کس طرح کے میسیجز بھیجتا ہے, کیا اس کی اوقات تھی. اور اگر آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ گورنرز کر سکتے ہو, پرائم منسٹر بن سکتے ہو اور ملک پہ حکومت کر سکتے ہو, تو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے تھی. اگر سارا کام وہ جنرل فیض حمید صاحب کر رہے تھے تو پھر آپ کیا کر رہے تھے. تو مقصد یہ کہ وہ پریس کانفرنس وقت کی ضرورت تھی. کچھ لوگوں کو آرمی کے اندر اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا ضروری تھا. اچھا, یہ آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے, یہ جو لانگ مارچ عمران خان کا, وہ بڑے دعوے کر رہا ہے کہ میں کبھی وہ رفتار سست کر دیتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے جی کہ میری حکمت عملی ایسی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا, پولیس میرا ساتھ دے گی, یہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گا؟ اس کے کوئی مقاصد حاصل نہیں ہونے. لانگ مارچ آپ دیکھ لیجئے گا بالکل فارغ ہے. یہ جو کلیم کر رہا تھا یا جو اس کا پلان تھا وہ تھوڑے دن اور ہیں, یہ بھی ڈیلے کرتا رہے گا. یہ پہلے 4 تاریخ کو آنا تھا, اب یہ کہہ رہا 10 کو بھی نہیں آئے گا. آرمی چیف کی تعیناتی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ میرے خیال میں another 2 weeks. ایک جنرل ہیں جنہوں نے 17 کو ریٹائر ہونا ہے, اس کے بعد اسمبلی آ جائے گی. اور آرمی چیف جو پروسیس ہے, جو روٹین پروسیس ہے اور جو ہمیشہ سے ہوا ہے, 2 چیف لگنے, ایک جوائنٹ چیف اور ایک آرمی چیف, وہ آپ کو another 1-1.5 ہفتے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تکلیف ان کو یہی ہے. یہ چاہتا تھا میں اپنی مرضی سے کروں, میں حکومت کروں 2028 تک اور میں سدا پرائم منسٹر رہوں, چاہے ملک کا بیڑا گرک ہو, اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا اس بندے نے. یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی اوپوننٹ زندہ ہی نہ رہے. تو جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے, وہ میرے خیال میں 3 ٹائم رہا, اس نے تو اس قسم کی گفتگو نہیں ہی کی جس قسم کی یہ شخص کر رہا ہے. اور اداروں کو جس طرح, اپنے ملک کے اداروں کو جس طرح اس نے بدنام کیا. انڈیا میں جشن منائے جا رہے ہیں, انڈیا بڑا خوش ہے, ان کی راہ بڑی خوش ہے. اور جہاں جو دوسرے اس کے ہینڈلرس ہیں باہر جن کی لابی اس کے ساتھ ہے, اور وہ بھی بڑے خوش ہیں کیونکہ یہ کافی حد تک آرمی کے اندر ایک فساد ڈالنے میں کامیاب ہوا. اب ہمیں ایسا ایک چیف چاہیے جو اپنے انسٹیٹیوشن کو انٹیکٹ رکھے, پالیٹکس سے دور رکھے, ایسے کسی فسادی اور جھوٹے اور غلط بیانیے کے اوپر بلیو نہ کرے, اور فوج پوری ایز اے ہول اس کو انٹیکٹ کر کے پالیٹکس سے باز رکھے. اور جب ہماری فوج کا اس خطے میں اور انٹرنیشنل اور عرب کنٹریز میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی وزارت عظمیٰ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ شخص تو کسی اور ایجنڈے پہ تھا, اللہ نے اس کا وہ ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ ملک جو ہے ریاست پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے, اور جو فوج ہے وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے, اور جو اندر انتشار ہے اس کو بھی فوج ہی نے دہشت گردی کو بھی ختم کیا. تو ان کی صرف خان صاحب کی جو ساری کوشش تھی کہ میں اپنی مرضی سے ایسا چیف لگاؤں, لیکن وہ اللہ نے چاہا جو بھی اس کی ذہن میں تھا وہ نہیں ہوگا. 1-1.5 ہفتے میں جب یہ نئے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف لگ جائیں گے آپ دیکھیے گا. اچھا, آخری سوال بیگ صاحب, ایک ہمارے صحافتی حلقوں میں بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان ریاست کے خلاف بولی جا رہا ہے, کوئی اور شخص بولے تو غداری کا مقدمہ بغاوت کا بن جاتا ہے, کوئی اور سیاستدان بات کرتا ہے, جس طرح وہ آرمی چیف کو سر عام اور DGISI کو جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا کر ان کو تنقید کا نشانہ بنا, الزامات لگا رہا ہے, کبھی چوکیدار کبھی کچھ. وہ کہتا ہے جی یہ گرفتار کیوں نہیں ہوتا, کون سی طاقت ابھی بھی اس کے پیچھے ہے کہ یہ گرفتار نہیں ہو رہا؟ صدیق صاحب, ٹائم قریب آ رہا ہے, آ گیا ہے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ اتنی من مانی اور اتنی بد اخلاقی اور اتنی بدتمیزی اور اتنا جھوٹ یہ نہیں کر سکے گا. یہ لانگ مارچ 5 دن کرے 10 دن کرے,
اس کے بعد مجھے بتا دیجئے کیا کرے گا. اور جو اس کے اوپر کیسز ہیں وہ گو کہ سلو چل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ چلیں گے اور وہ ایک منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور یہ شخص جو ہے یہ عبرت کا نشان بنے گا. آپ ہر شخص کی پگڑی، ہر شخص کو چور ڈاکو، حالانکہ چور ڈاکو تو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اتنے گھٹیا چور ہیں کہ آپ نے تحفے بھی بیچ دیے اور پکڑے بھی گئے. اور کئی تحفے تو ایسے ہیں جو توشہ خانہ کے ریکارڈ میں ہیں، ان کے پیسے بھی نہیں جمع کروائے گئے اور یہ بتا بھی نہیں رہا، وہ بھی برآمد کرنے ہیں اس سے، چور سے. تو آپ کو پتہ ہے نا جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز چور سے مال برآمد کرتی ہیں وہ کس طرح کرتی ہیں. تو تھوڑا صبر کر لیں، ٹائم آ چکا ہے. میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں وقت آنا ہے اور اس نے بہت بری طرح قوم کے سامنے ایکسپوز ہوگا اور اس کا انجام بھی بڑا قریب ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. اور بیگ صاحب نے جاتے جاتے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوگا اور جو چوریاں یہ کرتا رہا، جو توشہ خانہ اور جو دیگر عوام ایشوز میں، معاملات میں بہت سی جو کرپشن کے ایشوز ہیں وہ اس کے کھاتے کھلتے چلے جائیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا فیصلہ منوانا آتا ہے اور یہ جلد ہی کٹہرے میں ہوگا. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.